औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। हमारी इस सिलसिलावार वीडियो में आज आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 फरवरी का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है, कौन सी मस्बत सूरत हाल और कौन सी मनफी सूरत हाल से इस अरसे के दौरान आप बुरूज वालों को वास्ता रहने वाला है और इस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में भी आपकी रहनुमाई की जाएगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक, रिश्ता जो है मज़ीद मजबूत हो सके। तो आगाज़ करेंगे आज की इस वीडियो का बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का 11 से 20 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होगा तो वही बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज़ से आपको कई एक मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आएंगी, जैसा कि इस अशरे का आगाज़ का वक़्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर करेगा। इसके अलावा शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दरमियानी याम उन लोगों के लिए एक अच्छा वक़्त लेकर आ रहे हैं जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में आप नौकरी की तब्दीली करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं उनके पास भी एक अच्छा वक़्त होने जा रहा है कि वो अगर कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से उनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे से जो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल व करम से आपको कामयाबी मिली थी, इस अशरे के आखिरी याम में इन मामलात के हवाले से आप कोशिश तो करेंगे लेकिन अपने अखराजात को काबू में करने की कोशिशों में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ इस अशरे की 15 से 20 फरवरी के अशरे के दौरान अंदरूने मुल्क सफ़र के हवाले से इतना कोई अच्छा और मुनासिब वक़्त नहीं है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से भी कोई ख़ास जद्दोजहद करते हुए नज़र नहीं आ रहे और ना ही आपको अपनी की गई कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इस अशरे के शुरू के अयाम में अल्लाह के फजल व करम से आपकी अपनी सेहत तो बेहतर रहेगी लेकिन आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार के हवाले से कोई बीमारी की खबर सुनने में मिल सकती है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके घरेलू मामलात के हवाले से कुछ बेहतरी की सूरत हाल की निशानदही कर रहा है। आप बजाते खुद अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस अशरे के आखिरी याम में आपकी इन कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई आपको नजर नहीं आती। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात का शिकार हैं, खासतौर पर वो अफराद जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, इस अशरे के आखिरी याम में इनको इन मामलात के हवाले से कोई बुरी खबर सुनने में मिल सकती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से कई एक प्लानिंगें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन तमाम प्लानिंग्स को, तमाम मंसूबों को आप हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आते। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी माली मामलात में और माली सूरत हाल में कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है, लेकिन इस अशरे के आखिरी 5 अयाम इनके कारोबारी सूरत हाल और कारोबारी मामलात के हवाले से लिए जाने वाले फैसलों में कुछ गलती के इम्कान को जाहिर कर रहे हैं। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि कारोबार के हवाले से जो भी मेजर फैसला लें, इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें या इन मामलात के बारे में किसी से मशवरा ज़रूर ले लें। जैसे कि वक़्त के शुरू के अयाम में औलाद के मामलात के हवाले से इनके बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात और औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत जो है वो आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के शुरू के अयाम में बुर्ज हमल वालों की कुछ पढ़ने, कुछ सीखने की तरफ तवज्जो तो मरकूज़ रहेगी, लेकिन इस अशरे की 15 से 20 फरवरी का अशरा आपके तलीम से दूरी को जाहिर कर रहा है और आपके तलीमी मैदान में कोई ख़ास कारकर्दगी मिलती हुई नज़र भी नहीं आती। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपके अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के दौरान बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि याकूत, जिसको रूबी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। असल स्टोन की खरीदारी के लिए अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस
3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 12 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 فروری کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کا وقت برج ثور والوں کے لیے کچھ ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جس میں ان کو محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن اس کے عوض ان کو معاوضہ اتنا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جتنی یہ اپنے کام کی آؤٹ پٹ دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں کاروباری افراد کے لیے بھی کچھ مشکلات آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جس طریقے سے یا جس محنت سے یہ کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے مالی صورتحال اور مالی معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کا وقت اوورآل آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کئی ایک کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس عشرے کے درمیانی ایام میں عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ٹریڈنگ ضرور کریں، لیکن اس عشرے کے باقی ایام میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں آپ کے اپنے اولاد سے وابستہ خواہشات و توقعات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی مالی سپورٹ بھی مل جائے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اپلائی لازمی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے پہلے 5 ایام کا انتخاب کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے وقت کے دوران وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا وہ افراد جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بنے بنائے کام بھی ان دنوں میں خراب ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سرکاری نوکری کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی ان دنوں میں کامیابی پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی اس عشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باقی 3 تسبیح آپ نے کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں نے ویسے ویڈیو میں بیان لازمی کرتا ہوں، چلیں ایک بار پھر سے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس بارے میں کئی ایک لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ہر ویڈیو کے آغاز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جن کو تاریخ پیدائش معلوم ہو انہوں نے پہلے تاریخ پیدائش کے مطابق اپنے برج کا بارے میں دیکھنا ہے۔ اگر تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو پھر آپ نے حروف کی طرف آنا ہے۔ صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے تاریخ پیدائش کے حساب سے اپنے برج کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ برج معلوم کرنا چاہیں یا جیم سٹون لینا چاہیں یا کسی بھی اور بات کے بارے میں آپ رہنمائی چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا جیم سٹون یا خوشبوؤں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت برج جوزا والے
افراد کی صحت میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے نوکروں ملازموں کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ ایسی حرکات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کی مالی معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی خوش آئند صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں جو ہے وہ خرابی واقع ہو۔ اس عشرے کے شروع کے ایام جو ہیں وہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، بلکہ اس عشرے کے درمیانی ایام آپ کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بھی وقت صرف کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں اچھی اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ طالب علم جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی اور آپ کی شریک حیات میں دلچسپی اور پسندیدگی بھی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنے شریک کار کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاصی چالاکی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کے عشرے کے دوران آپ کو پیشہ ورانہ امور میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کا حکومت وقت یا اس کے اہل کاروں کی طرف سے بھی آپ کو نقصان پہنچنے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جن کا لین دین یا معاملات جو ہے حکومتی اداروں سے، ان کو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بھی کچھ محتاط رہنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے 5 ایام میں آپ کا وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی وراثت میں سے بھی آپ کو حصہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامعوں 3 تسبیح آپ نے سے ہی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 12، 16 اور 17 فروری کی ہیں۔ اس عشرے کے لیے برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام برج سرطان والوں کے مالی معاملات اور مالی صورتحال میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اوورآل اس عشرے کے دوران برج سرطان والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے، آپ کے ساتھ بےمانی کرنے کی ہر ممکن کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو کوئی ادھار رقم مت دیں، کیونکہ وہ دی گئی رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار دے رکھا ہے تو اس عشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو وہ شخص آپ کو رقم یا وہ اشیاء واپس دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کی اپنی مالی صورتحال اور مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی بہتر چیزوں کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے لوگوں کو ادھار دینے کے بارے میں سوچنا آپ کے لیے اپنی پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عشرے کی 11 سے 14 فروری کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنی کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے پہلے 4 ایام میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کا جو وقت ہے وہ آپ کے ان معاملات کے حوالے سے الجھنوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرے گا، بلکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اگر آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہی ایسی پریشانیاں پڑ جائیں کہ آپ کو اس کا حل ہی کوئی نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ
وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران کسی سمجھدار وکیل کا سہارا ضرور لیں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے معاملات جو ہیں، آپ کے قانونی معاملات جو ہیں کچھ پوشیدگی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران ان کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے آخری ایام میں ان کی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کی صحت میں کوئی بڑی خرابی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ گھریلو معاملات کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، گھر کے تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے دوران کاروباری صورتحال میں اونچ نیچ کے ساتھ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ اپنے کاروباری مصروفیات کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران کوشش ضرور کرتے رہیں۔ کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس اشرے کے دوران کی گئی کوششوں کے آپ کو فیوچر میں بہتر نتائج ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ سیر و تفریح کے حوالے سے پلان تو بنائیں گے، لیکن ان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری ایام آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے ان کے ساتھ کچھ سختی برتتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف 3 تسبیح آپ نے سیکھ کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران میٹھی چیز کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 فروری کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوگا تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد شادی کی کوششیں تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بات چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جن کا رشتہ طے ہوا تھا، ان کے منگنی یا نکاح کے حوالے سے بھی معاملات میں ڈیلے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام آپ کے مالی معاملات اور مالی صورتحال میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس اشرے کی 15 سے 20 فروری کے وقت کے دوران آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے بھی لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو روحانی مشاورت چاہیے ہو، اپنا حساب لگوانا ہو، آپ نے تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس اشرے کی 15 سے 20 فروری کے اشرے کے دوران برج اسد والوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بےمانی فراڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران وہ افراد جو قانونی معاملات یا جن کا کیس چل رہا ہے ان کو ان دنوں میں کوئی بری خبر سننے میں مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کی یہ خواہش اس عرصے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ان معاملات کے حوالے سے یہ کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی مثبت صورتحال کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا۔ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان کوششوں میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، لیکن وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس اشرے کے آخری 5 ایام آپ کی صحت میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو وراثتی یا خاندانی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے انتظار میں ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی یہ انتظار جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ معاملات جو ہیں وہ مزید الجھنیں اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران کاروباری صورتحال میں بھی کچھ بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو ان کے حل کے لیے بھی آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا قادر 3 تسبیح آپ نے سیکھ کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 12 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔
برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوگا تو وہ بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ علوم مخفی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے آپ کو جاذبی نظر دکھانے کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے اوپر اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے اپنے دشمنوں اور مخالفوں پر آپ کی برتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ آپ سے خوفزدہ ہوں گے اور آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی پلاننگ اور سازشوں کو عملی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے بھی خوشحالی اور خوشودگی کا سامنا رہے گا، اور اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو ذاتی معاملات کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں یا ان معاملات کے حوالے سے وظائف پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا نام، والدہ کا نام ارسال کریں اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے 4 ایام آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے کچھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کے وقت کے دوران آپ کا شریک حیات کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہوا نظر آئے گا، ادائیگی کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو۔ اگر آپ لوگ اپنے گفتگو کے انداز پر، اپنے الفاظ پر قابو کر لیں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے آپسی تعلقات میں بہت زیادہ خرابی واقعہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی کچھ مشکلات کی نشاندہی کرے گا، خاص طور پر وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ کوششیں ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت آپ کے مالی مشکلات اور مالی پریشانیوں میں کمی کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یہ وقت کا آغاز ہوگا تو وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کا ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت صورتحال سامنے آئے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کریں گے، آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے آخری 5 ایام آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ شروع کے ایام میں آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کے مالی معاملات کی طرف اور مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو ایک بہتر اور اچھی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واحد ایک تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ پرندے ذات کروائیں، یہ آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیوں میں کمی کی وجہ بنیں گے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے، رے، توئے سے شروع ہوگا تو بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنے حلقہ باب کو وسعت دی جائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ علوم مخفی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اپنا مال جو ہے وہ صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران کی گئی کوششوں کے کوئی بہتر نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے یا پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے جن کے رشتے کی بات پکی ہوئی ہے
اس اشرے کے دوران کوئی ایسی صورتحال، ایسے معاملات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہوگا کہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ صاحب اولاد کے معاملات کی طرف توجہ کچھ کم رہے گی، اور یہ ان کے معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلہ لینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ان کے معاملات کے حوالے سے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو یا وظائف پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے اللہ کے حکم سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس اشرے کے شروع کے 4 ایام میں اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اوورآل اس اشرے کے آخری 5 ایام جو ہیں وہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال اور مثبت معاملات کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے۔ بہرحال وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ورکنگ سے متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے یہ وقت بالکل بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ کا لیا گیا فیصلہ آپ کے لیے آگے چل کر پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران عشق و محبت کرنے والے افراد کے اپنے جنس سے مخالف کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس اشرے کے پہلے 8 ایام ان معاملات کے حوالے سے نقصان کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں کاروباری افراد اپنی کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات کو ایک بہتر اور اچھی شکل دینے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ان معاملات کے حوالے سے کئی کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مثبت وقت نہیں ہے۔ اگر یہ ان معاملات کے حوالے سے کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال وہ افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے اس مقصد کے لیے خصوصی لو اور سٹون سجیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حساب سے جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کوی 3 تسبیحیں آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کے لیے پریشانیاں، مشکلات بتائی گئی ہیں، ان میں آسانی کے لیے وظیفہ اور یہ صدقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 12 فروری کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، نون، دواد، زوئیں سے شروع ہوگا تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز سے ہی برج عقرب والے افراد اپنے حلقہ باب میں وسعت کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومتی اداروں سے وابستہ جو کام ہے اس اشرے کے شروع کے ایام میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کی کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے کاروبار کو بڑھوتی دینے کے حوالے سے خاصی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک جانے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے، خاص طور پر وہ افراد جو روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران کوشش نہ کریں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران ان کا سلسلہ سفر بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے چلے بھی گئے ہیں تو یہ ادھر جا کے پریشان ہی رہیں گے، روزگار کی تلاش میں لگے ہی رہیں گے، بلکہ اس حد تک بات جا سکتی ہے کہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اپنے ہوم کنٹری میں رہ کر زیادہ بہتر مالی پوزیشن میں تھے بجائے اس کے بیرون ملک آ کر۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے فی الوقت اپلائی نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب مستقبل میں کوئی بہتر صورتحال ہوگی تو آپ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اولاد کے حوالے سے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے
آپ روحانی مشاورت چاہتے ہو، وظائف پوچھنا چاہتے ہو، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے اور زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے ہمارے ادارے کی طرف سے الوا بھی تیار کر کے دی جاتی ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے معاملات میں بہتری کی وجہ بنے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اپنے نوکری کے معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ انتہائی میٹھے بن کر آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور منوش افراد کو چاہیے کہ جو کام ان کو اسائن کیا گیا، ان کے ذمہ لگایا گیا، اس کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اپنے کام کی طرف سے، اپنے دفتری معاملات کی طرف سے کچھ لاپرواہی برتتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں حاملہ خواتین کو اولاد کے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے، یا وہ افراد جن کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات میں کچھ پریشانیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور بات اس نوبت تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ آپ کا آپسی رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ الجھنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ گھریلو سکون پانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو آپ کو ملتا نظر نہیں آتا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو وہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وراثتی معاملات کی بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے جتنی بھی فلکی تبدیلیاں اس عشرے میں رونما ہو رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حالات میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان معاملات میں بہتری کے حوالے سے آپ کو کچھ صدقات اور وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مزید رہنمائی کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرتے ہیں ان کو ان معاملات کے حوالے سے مزید رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس عشرے کے دوران جو تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے حکومتی اداروں سے وابستہ کام کے حل ہونے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ بہرحال وہ افراد جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ان کی اس عشرے کی دوران یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں عزت و وقار صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ بھی آپ اٹھنا بیٹھنا اور اچھے تعلقات کے استوار کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے ایام میں آپ اپنا وقت مذہبی معاملات کی طرف صرف کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے فائدے کی نشاندہی نہیں کر رہا، اس لیے ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات کو ایک بہتر اور اچھی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کی معاملات کی طرف بھی کچھ کم رہے گی۔ اس عشرے کے شروع کے 4 ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات اور گھر کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس عشرے کی 15 سے 20 فروری کے وقت کے دوران آپ گھر میں وقت گزارنا پسند نہ کریں گے۔ آپ جب بھی گھر میں جائیں گے یا گھر میں ہوں گے آپ کچھ ذہنی ٹینشنوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار
ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ گھر سے باہر ہی رہیں، یا گھر میں بھی موجود ہوں گے تو کوشش یہی کریں کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے میں نہ جائیں، تاکہ آپ کے ان سے تعلقات بھی زیادہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ بھی کچھ ان بن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے شروع کے 5 ایام آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کی آخری 5 ایام کا وقت آپ کے معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ آپ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ مالی پریشانی میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے کوئی بہتر نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ برج قوس والے افراد کو چاہیے کہ اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کی صحت میں خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ خاص طور پہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو بھی ان معاملات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وراثتی معاملات ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ مزید الجھنیں اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جن کا کوئی رشتہ وغیرہ طے ہوا تھا، بات پکی ہوئی تھی، وہ معاملات بھی اس عشرے کے وقت کے دوران مشکلات اور پریشانیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف کچھ خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف کچھ زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 بار اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 12، 16 اور 17 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خے، گاف سے شروع ہوگا، تو وہ بھی برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت برج جدی والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ بہرحال اس عشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والا وقت آپ کی مالی مشکلات میں کمی کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کوشش کرتے رہیں، گو کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کا کوئی سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو مت چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران آپ کے کوئی رشتہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خاص طور پر وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آپ کی پسند کی شادی کی خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کی کوئی بات پکی ہوئی تھی یا رشتے کی بات چل رہی تھی، ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے انتہائی بریک بینی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ان کی طرف سے برتی گئی لاپرواہی یا کوئی بھی ایسا اقدام ان کے اس نئے بنتے ہوئے رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے دوران ان کی صحت میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک سفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے پہلے 4 دنوں کا انتخاب کریں۔ اس عشرے کے شروع کے 4 ایام بیرون ملک جانے کے حوالے سے یا اپلائی کرنے کے حوالے سے ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ علوم مخفی اور مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے شروع کے ایام میں ایسی صورتحال سے واسطہ رہے گا کہ آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام میں ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج سے واسطہ رہے گا۔ وہ افراد جو زندگی کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہوں یا وظائف کا بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ان کی ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری افراد کو چاہیے
کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ لوگ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری افراد کی توجہ کام کی بجائے دوسری مصروفیات کی طرف زیادہ رہے گی، اور کاروبار کو اتنا وقت یا اتنا ٹائم یا اتنی توجہ ہی دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جتنی ان کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کے لیے اندرون سفر کرنا اتنا کوئی بہتر ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی، اور ان کی تعلیمی میدان میں کارکردگی جو ہے وہ خاطر خواہ نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، درود شریف کا 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 فروری کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ اتنے کوئی مثبت اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اس اشرے کے شروع کے ایام میں کچھ دیگر عناصر آپ کے آپسی تعلقات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے کارگر رہیں گے، اور ان معاملات کو بہتر رکھنے میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اس اشرے کا وقت گزرے گا آپ کی آپسی تعلقات میں رنجشیں بڑھتی جائیں گی اور تعلقات خراب ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس اشرے کے آخری ایام سے پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ دونوں کے درمیان پیدا ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور معاملات جو ہے پھر سے ایک بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ جب آپ وراثتی معاملات کو ایک بہتر شکل دینے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ کن نتائج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ بہرحال اس اشرے کے آخری 5 ایام سے پہلے اگر آپ کوشش کر لیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس اشرے کے آخری 5 ایام آپ کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے، اور آپ کی گفتگو کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے آپسی تعلقات خراب ہوں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو غصے کی بجائے عقل مندی کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت تو میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ یہ اپنے کام پر فوکس کریں اور کسی بھی قسم کی سازشوں کا نہ حصہ بنے نہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران کسی بھی قسم کی آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے اپنے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس اشرے کے شروع کے ایام میں اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری 5 ایام میں ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کوئی مالی فائدہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کا وقت آپ کی کاروباری صورتحال کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران برج دلو والوں کے لیے زندگی کے معاملات کے حوالے سے فیصلہ لینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ یہ ان معاملات کے حوالے سوچو بچار کے لیے مزید سے مزید وقت مانگتے رہیں گے، اور کسی بھی فیصلے پر جلد پہنچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نسبتاً کم رہے گا، اور یہ تنہائی میں اور اکیلا رہنا پسند کریں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں
بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 17 اور 18 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نیز تاریخ آپ کی 19 فروری کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوگا تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا اپنے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات ہمارے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا وظائف پوچھنا چاہتے ہوں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ان کی ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے سے شروع ہونے والا وقت ملازمت پیشہ افراد کی تبدیلی نوکری کی خواہش کو ابھارتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کی خواہش ہوگی اور کوشش بھی کریں گے کہ نوکری میں تبدیلی لا سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں یہ مختلف جگہوں پر اپنی سی ویز یا اپنے ریفرنسز کا استعمال کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں تھے اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت کو ظاہر کر رہے ہیں جو رشتے کی تلاش میں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اسباب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے رشتے کی بات چل نکلے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اولاد کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات میں بھی مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے اور اس کو حقیقی شکل دینے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کے آخری 5 ایام میں اگر آپ کوئی پلان بناتے ہیں تو ان معاملات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنا وقت اپنے یار دوستوں کے ساتھ بھی صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی اس عشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں اپنے مخالفوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کچھ ذہنی پریشانی اور سر درد وغیرہ کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہ سمجھیں گے کہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک بہتر فیصلہ لے سکیں۔ آپ زندگی کے اکثر معاملات کے حوالے سے کسی نہ کسی کشمکش یا پریشانی کا شکار رہیں گے اور زندگی کے معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے فیصلہ لینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آپ کی خواہش اور آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی اور کی طرف سے آپ کی ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر مشورہ یا رہنمائی مل جائے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے اس عشرے کا وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ بہرحال اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروباری معاملات کی طرف توجہ دیں گے اور دیگر مصروفیات کی بجائے ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ کاروبار اور کام کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس حوالے سے ان کو کوئی بڑی کامیابی تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کاوشوں اور کوششوں کا اللہ کے فضل و کرم سے فیوچر میں ان کو ضرور ریوارڈ ملے گا، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ ہار مانتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی جدوجہد اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت اندرون و سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ گھریلو معاملات کی طرف کوئی خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں سورہ کوثر کا 3 تسمیہ آپ نے روزانہ اسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔